बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 40 और 3 43 यौम के बाद, यानी कि अरशद शरीफ शहीद के 40वें के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शोक की कैफियत से बाहर निकल आए हैं और उन्होंने अपना शोक ख़त्म करते हुए अरशद शरीफ और उसकी फैमिली के लिए इंसाफ की फराहमी का बीड़ा उठाया। नाज़रीन, दो स्टेप्स हैं इस केस के, जिसकी हंगामी समाअत का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने किया। और 5 रुकनी बेंच कौन सा है, इसका और इसकी हिस्ट्री और इसका बैकग्राउंड तो बाद में बात करेंगे। पहले जो इस केस की बुनियाद है उस पर बात करते हैं। पूरी दुनिया में नाज़रीन ये दोनों कंसेप्ट जो पाकिस्तान में इस सुप्रीम कोर्ट में इंट्रोड्यूस है कहीं भी नहीं है, और ख़ुद इसी अदालत के जज साहिबान जो चीफ जस्टिस भी हो गुजरे, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपनी राय का इजहार भी कर चुके हैं और इसकी नफ़ी भी कर चुके हैं। पूरी दुनिया में कहीं सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर या किसी भी और लेवल पर सुओ मोटो केस की समाअत का या केस टेकअप करने का कोई तसव्वुर नहीं है, और ये तसव्वुर पाकिस्तान के भी आइन और क़ानून में मौजूद नहीं है। किसी आइन में और किसी कानून की किताब में ये इख्तियार जजेस को नहीं दिया गया कि वो जब जी चाहे जिस पर उनको गुस्सा है या प्यार है वो उसका सो मोटो नोटिस लें और मुकदमे की समाअत शुरू कर दें और एक फ़रीक के ख़िलाफ़ ऐसा फ़ैसला दे दें जिसमें उसको ना तो कोई राइट ऑफ अपील हो और ना ही वो उसको ये राइट दिया गया हो कि वो नीचे से अपना केस चलाता हुआ ऊपर अपीलों में आया हो। और जब इस पर एतराज़ हुआ तो फिर एक काम यह हुआ, या जो एक इख्तियार था 184(3) के तहत पब्लिक एट लार्ज के मसाइल के हल का, तो उससे हट कर एक काम ये किया गया साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में कि सुप्रीम कोर्ट में एक सेल मुतारिफ़ करवा दिया गया जिसका नाम रखा गया ह्यूमन राइट सेल। अच्छा, अब वो क्यों मुतारिफ़ करवाया गया था? वो इसलिए मुतारिफ़ करवाया गया था कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, उन्होंने जब कैंपेन लॉन्च की अपनी बहाली की, अदलिया की बहाली की नहीं, अदलिया तो वैसी की वैसी है और अदलिया का हाल पहले से भी ज़्यादा बुरा है माशाल्लाह। और जो वो ख़ुद को बाबर रहमते कहलवाने वाले चीफ जस्टिस साहब उसका हाल कर गए। तो जो उनकी बहाली की मुहिम थी उस दौरान उन्होंने जिस तरीके से अवाम की सपोर्ट हासिल की, अब उसका रिटर्न उनको देना था, वो दे नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उसका हल ये निकाला था कि एक सेल बना दिया था कि अच्छा भाई ये ह्यूमन राइट सेल है, इस पे आप वो दरख्वास्त दो इसको कि किसके साथ क्या हो रहा है, तो ये सेल जो है हमें रेकमेंड करेगा, या अव्वल तो अपने सतह पर ही निपट लेगा। पुलिस के साथ ज्यादती ने किसी के साथ बकौल उसके ज्यादती की है तो वो पुलिस वाले को नोटिस देगा और उससे पूछ लेगा और उसको कहेगा रिड्रेस करो। इस तरह के शुरू में तो इफ्तिखार चौधरी साहब के होते हुए इस किस्म के मसाइल हल हुए भी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये रिडंडेंट होता गया, लेकिन सेल कायम रहा। और अब सेल का काम ये था कि वो ये देखे कि हाँ भी किसके साथ किसकी दरख्वास्त आई है और उसके साथ ये वाक़या हुआ है और क्या ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी के ज़ुमरे में आता है या नहीं। वो एक रिकमेंडेशन बना के चीफ जस्टिस को भेजेगा और चीफ जस्टिस आगे 2 जजेस से राय लेके उस पर सो मोटो ले लेंगे। इस सारे का सारा मेकनिज़म बनाया हुआ इनका अपना ही है, और जिसका मकसद भी मखसूस हालात में मखसूस किस्म के इक़दाम करना ही है, जिसकी एक बेहतरीन मिसाल अब मैं आपको दूंगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक केस में साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ मौजूद थे बेंच में, और जब मुकदमा 184(3) के तहत चल पड़ा और वो उसको ले जाने लगे लॉजिकल एंड की तरफ, तो मेन ऑब्जेक्शन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा में जो 3 रुकनी बेंच के साथ थे, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया कि पहली बात तो ये कि
کیا یہ کیس 184(3) کے تحت آتا ہے یا نہیں، یہ بیریئر تو کراس ہو، اور کیا جو سیل ہے جس کا ایک ڈائریکٹر ہے گریڈ 18 یا 19 کا آفیسر، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ہمیں لکھ کے بھیجے کہ یہ فلانا کیس 184(3) کے تحت آتا ہے اور اس کی سماعت کی جائے، اور ہم اس ریکمنڈیشن کی بیس پہ اس کو قابل سماعت قرار دے کر کوئی فیصلہ سنا دیں۔ جب انہوں نے یہ آبجیکشن کیا تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بجائے اس کے کہ وکیل کو وہ موقع دیتے جواب دینے کا، انہوں نے سماعت میں وقفہ کیا، ان کا جی وی ول ریز اینڈ ول کم بیک آفٹر 15 منٹس، یعنی ہم اٹھ رہے ہیں اور 15 منٹ کے بعد واپس آئیں گے۔ ناظرین 15 منٹ کے بعد جب وہ دوبارہ آئے تو ان کے ساتھ جسٹس قاضی فائز ثانی تھے، انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ وہ اور ان کے ایک ساتھی جونیئر جج آئے اور انہوں نے اس کیس کا فیصلہ کر کے ایک طرف رکھا۔ اس کے بعد یہ جو ہیومن رائٹ سیل کی کارروائیاں کافی حد تک رک گئی تھی۔ اب سو موٹو کے تحت ناظرین آج تک جتنے بھی سو موٹو لیے گئے ہیں وہ ان کا منطقی انجام کچھ ایسا نہیں نکلا جیسا جو عوام کی امنگوں کے مطابق یا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ شاید میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ شاہ زیب قتل کیس کا ایک سو موٹو لیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا ملزم بری ہو گیا۔ سو موٹو کا جب لیا گیا تب بڑے ریمارکس اور آبزرویشن اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ بلا بلا، لیکن خود سپریم کورٹ نہیں بری کیا، اور وہ بری کس پہ ہوا؟ دیت پہ۔ اچھا، اس کے بعد کراچی کا ایک مشہور واقعہ تھا سرفراز قتل کیس، جس کو رینجرز نے گولیوں سے مارا نیاتے کو، باوجود اس کے کہ وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا، پاؤں پڑ رہا تھا کہ مجھے نہ مارو میں گرفتاری دے رہا ہوں۔ اس کا سو موٹو ہوا، اس پہ بڑی گرما کیپٹن صاحب نے بھی آ کے کہا جی گرفتاری دے دی ہے، فلانا ہو گیا، چھوڑیں گے نہیں، ہائی کورٹ سے بری ہو گئی۔ دیت، جہاں بندوق وہاں دیت، جہاں پیسہ وہاں دیت۔ یہ کمیشنز کا معاملہ آ جاتا ہے، کمیشن بنے، حیات اللہ خان کمیشن بنا، شہزاد سلیم کمیشن بنا، اور کمیشن بنے، اور ان کمیشنز کا انجام بھی کیا ہوا؟ ماڈل ٹاؤن کمیشن بنا، کسی کو سزا نہیں۔ سب سے بڑا کمیشن تو اے پی ایس میں بنا جس نے ریکمنڈیشنز بھی دیں۔ 200-250 بچوں کا قتل تھا، کوئی اور قوم ہوتی تو جھنجھلا کے رہ جاتی، ہل جاتی، لیکن یہاں تو ان کے والدین کو رونے بھی نہیں دیا گیا۔ درخواستیں دے رہی تھی چیف جسٹس کو ارشد شریف صاحب کی والدہ صاحبہ، پھر خود عمران خان صاحب، پھر خود وزیر اعظم صاحب کہ بھائی بینچ بنا لو، تحقیقات ہو جائیں، بڑا بینچ بنا دو، لارجر بینچ بنا دو، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ اور مختلف قسم کی خبریں، باتیں، افواہیں، نشاندہیاں، کوئی کسی کی میڈیا ٹاک، کسی کی پریس کانفرنس، اب کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ فوج نے مارا ہے اور کوئی کہہ رہا تھا پی ٹی آئی نے مارا ہے، حالات و واقعات اس طرف جا رہے تھے۔ اور کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر یہ کسی نے کہہ دیا کہ جناب نہیں، نون لیگ نے مارا ہے، یہ تو اس کو خود میرے ساتھ پلان کیا تھا اور مجھے ٹاسک دیا تھا نواز شریف صاحب نے، اور حکومت پہ انگلیاں اٹھ رہی تھیں کہ ایف آئی آر پراپر درج نہیں ہوئی اور تفتیش نہیں ہو رہی ہے اور پتہ نہیں شاید حکومت ہی ملوث ہے۔ تو جو آج جب اچانک ایک پریس ریلیز جاری ہوئی کہ چیف جسٹس نے ارشد شریف کیس کا سو موٹو لے لیا، یہ پریس ریلیز تقریباً 11 بجے جاری ہوئی، اور ساتھ اس میں یہ لکھا کہ ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی آئی بی، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری اطلاعات کو نوٹس، سماعت 12:30 بجے ہوگی۔ 11 بجے نوٹس ہوا ہے، اسی دن 12:30 بجے سماعت یہ ہونا ایک بہت عجیب واقعہ ہے اس سپریم کورٹ کی تاریخ کا بھی، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ بینچ کون سا ہوگا۔ پھر 12 بجے 11:30 بجے جب عدالتی کارروائی میں وقفہ ہوا تو اس دوران ججوں کو پوچھ کے شامل کیا کر کے ایک بینچ بنایا گیا، اور 12 بجے بینچ کا اعلان ہوا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس مندوخیل صاحب، میاں محمد مندوخیل، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب، یہ 5 رکنی بینچ۔ اور ناظرین میں نے کہا تھا کہ بینچ کی تشکیل اور اس کی بیک گراؤنڈ پہ بعد میں فیصلہ کریں گے، بات کریں گے۔ جو یہ 5 رکنی بینچ ہے، اس
اس بینچ کے نام آپ کو بھی میری طرح زبانی یاد ہو گئے ہوں گے، جیسے میں نے ابھی زبانی پڑھ دی ہے فر، حالانکہ میری یادداشت کافی ویک ہے، اس طرح سے مجھے نام یاد نہیں رہتے۔ اچھا، لیکن اتنی مرتبہ یہ بینچ بنا ہے کہ اس کے نام سب کو زبانی یاد ہو گئے ہیں، اور یہ ایک مخصوص بینچ ہے جو ہر اس کیس میں بنتا ہے جس میں پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہو۔ یہ تو چلیں میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینا مقصود ہو، لیکن اس بینچ سے ریلیف پی ٹی آئی کو ہی ملا، اور جب بھی ملا اور اس طرح سے ملا کہ اگر وہ ریلیف کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں بھی تھا تو کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دیا گیا، خود بینچ کے اپنے، یہ میرے الفاظ نہیں۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد کے دوران منرف ارکان کے ووٹس کی گنتی کا معاملہ تھا، اس میں خود بینچ کے ایک رکن نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا کہ یہ فیصلہ دینا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا آئین دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے، جس کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک اختلافی رائے تھی اس لیے وہ پریویل نہیں کی، اور طے یہی پایا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ چلو جی، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے، اور وہ سیٹس بھی خالی ہو گئیں اور الیکشن دوبارہ ہوا پنجاب میں ان سیٹوں پہ۔ لیکن پھر جب حمزہ شہباز شریف کے اور پرویز الہی کے الیکشن کے دوران اسی فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے پرویز الہی کو پڑھنے والے ووٹ جو ان کی پارٹی قیادت کی ڈائریکشن کے خلاف تھے کاؤنٹ نہیں کیے گئے، تو سپریم کورٹ نے پھر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں اپنا ہی فیصلہ ریورس کر دیا، اور وہ ووٹ کاؤنٹ ہوئے، اس حد تک ریلیف دیا گیا۔ اور آج جو سماعت ہوئی ہے ناظرین، اس میں جو ریمارکس تھے، اس میں اور بھی بہت سے ریمارکس تھے کہ ابھی تک رپورٹ کیوں نہیں ہے، یہ رپورٹ سپریم کورٹ کو کیوں فراہم نہیں کی گئی ہیومن رائٹ سیل کو، حالانکہ کوئی آئین اور قانون میں کہیں یہ مینشن نہیں ہے کہ ہیومن رائٹ سیل رپورٹ مانگے اور وزیر اعظم اس کو لے کر دستبستہ پیش ہو جائے۔ لیکن ریمارکس یہ ہیں کہ جب یہ بتایا گیا کہ وزیر داخلہ ٹور پہ تھے، وہ آئیں گے پڑھیں گے اور پھر وزیر اعظم کو بھیجیں گے اور وہ پڑھیں گے، پھر اگلی کارروائی ہوگی، تو ریمارکس یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کیوں پڑھیں گے؟ کیا انہوں نے رپورٹ تبدیل کروانی ہے؟ سپریم کورٹ کو ایز اٹ از فراہم کی جائے۔ مطلب اس سے زیادہ کوئی انسلٹنگ ریمارکس اپنے حکمرانوں کے بارے میں کسی جج کے منہ سے نکل نہیں سکتے کہ وہ پہلے سے مفروضے کی بنیاد پر یہ الزام فرض کر لے کہ شاید انہوں نے رپورٹ تبدیل کروانی ہے۔ بھائی ایک لیگل سیٹ پروسیجر ہے، اس کے مطابق وہ رپورٹ آئی ہے، وہ ابھی تاخیر اگر اس کو پڑھنے میں ہوگی وہ ایک کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ انہوں نے اس کو میں ٹیمپرنگ کرنی، دس از ٹو مچ، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شکایت کے اس قسم کا مفروضہ پر مبنی ریمارکس دینا۔ بہرحال دے دیا، مقصد ہی یہ بینچ ہی وہ ہے جو ایک سیدھے سادے ایک طرف کو جاتے ہوئے کیس کا رخ کیوں کر کے دوسری طرف کو موڑ کے اور اپنے بچے کو بچا لیتا ہے۔ جو بچے کو بچانے والی بات ہے وہ ان ریمارکس میں کہ اس تاخیر کی وجہ سے نہ جانے کس جانب انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اب انگلیاں ایک تو فوج کی طرف اٹھ رہی ہیں اور دوسرے پی ٹی آئی کی طرف اٹھ رہی ہیں، تیسری انگلی اٹھی ہے نون لیگ کی طرف، لیکن نون لیگ کو تو انہوں نے اپنے ریمارکس میں رگڑا لگا دیا۔ حکومت نون لیگی کی ہے نا، جس کو کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ ٹیمپر کرنی ہے اور 40 دن ہو گئے اب تک کیوں فیصلہ نہیں ہوا، اور خود کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کرنا انتظامیہ کا کام ہے، ہمارا نہیں، اور پھر تحقیق لے کے بیٹھ گئے کہ لے آؤ رپورٹ دو ہم تاکہ پڑھیں اس کو تحقیق کریں۔ تو لگتا بظاہر ایسا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ سارا میلہ میرا کمبل چرانے کے لیے لگایا گیا، وہ لگتا ایسا ہے کہ یہ جو 5 رکنی بینچ والا میلہ ہے 100 موٹوں کا، یہ اس انگلی کا رخ موڑنے کے لیے ہی لگایا گیا ہے جو ان کے چہیتوں کی طرف اور ان کے کسی کے مائی باپ کی طرف جا رہی ہے، یعنی فوج اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ انگلی ہٹا کر کسی اور طرف موڑنا مقصود ہے، اور بس یہ 100 موٹوں میں یہ عدالت اتنا ہی کر پائے گی۔ وہاں سے انگلی ہٹوا کے مزید تحقیقات کے لیے ہدایات کچھ جاری کر کے، جیسا کہ آج ہوا کہ ایف آئی آر درج کریں اور
رپورٹ عدالت کو پیش کریں، رپورٹ عدالت کو آ جائے گی، وہ اس کو ملاحظہ کرے گی، اور ایف آئی آر جب رپورٹ آئے گی کہ درج ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں اس کا مدعی کون ہوگا، اس کے کانٹینٹس کیا ہوں گے، وہ جو بھی درج ہو جائے گی تو پھر یہ وہ کہیں گے کہ لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس، چالان پیش کریں عدالت، اور مقدمہ چل پڑے گا، تو بس پھر چل پھر پتہ نہیں ارشد شریف صاحب کی والدہ کہاں ہوگی اور فیصلہ کب آئے گا، اور نون لیگ کہاں ہوگی، اور بہرحال جو پی ٹی آئی اور فوج ہے وہ بری ذمہ قرار پا دے گی۔ یہ میرے ایک انالیسز ہے، اس کو محفوظ رکھیے گا، اور دیکھتے ہیں کہ میرا پہلے دن کا کیا ہوا انالیسز سپریم کورٹ کے فیصلے میں درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے راشد بھی کو، روشن پاکستانوں سے چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کل پھر اس کی سماعت ہے، اور کل پولیس جو ہے وہ درج شدہ ایف آئی آر عدالت میں پیش کرے گی، اور حکومت جو ہے رپورٹ، دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزیں آتی ہیں یا نہیں۔ جو بھی صورتحال ہوئی، جو بھی نئے ریمارکس آئے، جو بھی کارروائی ہوئی، اس کا آنکھوں دیکھا حال آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے راشد بھی کو، دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔